अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम अल्लाह के इज़्न से अरबी हरूफ की तक़सीम को देखेंगे और समझेंगे। क्लासिफ़िकेशन ऑफ अरबिक लेटर्स को देखेंगे आज। अरबी हरूफ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। जो हमने अब तक पढ़ा, जो मखारिज हमने पढ़े, तो उसमें यह था कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है और उसकी तक़सीम उसका प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से था। आज जो हम पढ़ेंगे वो अल्फ़ाबेट्स के बिना पर अरबी हरूफ को 4 हेडिंग्स के तहत इसको डिवाइड किया गया है। इसको देखेंगे। अभी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अरबिक लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स, लॉन्ग वाउल्स, शॉर्ट वाउल्स और सन लेटर्स, मून लेटर्स के हिसाब से भी के एतबार से डिवाइड किया गया है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा सिफ़ात के लिहाज से भी डिवाइड किया जाता है अरबी हरूफ को। इसको भी ज़रा देख लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स के अलावा, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के अलावा अरबी हरूफ को सिफ़ात के बिना पर भी डिवाइड किया जाता है। और सिफ़ात क्या हैं? ये फ़ीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हरूफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम इस क्लास में है ना सिर्फ 4 सिफ़ात को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक तजवीद है ना, तो इसमें ये 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेसिक मालूमात के लिए। तो इन 4 के अलावा और भी सिफ़ात हैं, जैसे तफ़शी, सफ़ीर, इस्ततौला, इनहराफ, लेकिन इनको हम अगले लेवल में जो एडवांस तजवीद का कोर्स होगा तो इसमें पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो ज़्यादा ज़रूरी है सिफ़ातों में, तो बिल्कुल बेसिक तजवीद के लिए तो ये 4 हैं। तो इन्हीं पर हम अपना फ़ोकस रखेंगे। जो हैवी लेटर्स हैं, जो बहुत पढ़ने वाले लेटर्स होंगे। फिर क़लक़ला, गुन्ना और लीन लेटर्स को इस क्लास में हम देखेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये सब हमको पता है ना। A, E, I, O, U जो है वो वाउल्स हैं इंग्लिश में, ये वाले, और बाकी सारे जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन अरबी में ये है कि अरबिक अल्फ़ाबेट्स के सारे ही हरूफ, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं अलिफ से लेके या तक, ये सारे ही कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो क्या अरबी में वाउल्स नहीं होते? तो अरबी में भी वाउल्स होते हैं, लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स में इंक्लूडेड नहीं होते। और इस टेबल में जितने भी अरबी हरूफ नज़र आ रहे हैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है। Vowels are not a part of the Arabic alphabet. ये जो नोट है, vowels are not a part of the Arabic alphabet. All the letters of the Arabic alphabets are consonants. ये आप याद रखें। अरबी में भी वाउल्स होते हैं और 2 तरह के वाउल्स होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। शॉर्ट वाउल्स हैं, फिर लॉन्ग वाउल्स हैं। अरबी में 3 शॉर्ट वाउल्स हैं जिनको हरकत कहा जाता है, और इनके बग़ैर किसी भी अरबी लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना मुश्किल है, ख़ास तौर पर जो नॉन अरब्स हैं उनके लिए। और ये कौन से हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश। ये 3 शॉर्ट वाउल्स हैं अरबी के। फिर आगे जो लॉन्ग वाउल्स हैं ना, वो मद लेटर्स हैं, और ये भी 3 हैं, अलिफ मद, वाव मद और या मद। और इसको हमने कवर किया था जौफ वाले मखरज के साथ। तो आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी किसी भी हर्फ के ऊपर छोटी सी लाइन हो तो वो ज़बर है, हर्फ के नीचे हो तो वो ज़ेर, और हर्फ के ऊपर वाव के जैसे कर्व शेप्ड हो तो वो पेश कहलाता है। ये तो हम सबको पता ही है। अरबी में लेकिन यानी अरब्स इनको ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं, फ़तहा, कसरा, दम्मा इस तरह से बोलते हैं। और अरबी ग्रामर में इनको नसब, जर और रफ़ा के नाम से जाने जाते हैं ये हरकत। लेकिन अभी ये अपना कंसर्न नहीं है, तो कंफ्यूज ना हो, घबराएं नहीं। सिर्फ ज़बर, ज़ेर, पेश ही अगर आपको याद है, आसान है आपको याद रखना, तो इसी को याद रखें, इसी तरह से पढ़ें। वैसे कहा जाता है कि ये अल्फाज है ना, जो ज़बर, ज़ेर, पेश हम जो बोलते हैं वो पर्शियन ओरिजिन है, फ़ारसी में, तो ये फ़ारस से आया है। और ज़बर की आवाज़ ए की मानंद आ वाली आवाज़ आती है। ज़बर के साथ, ज़ेर के साथ कौन सी आवाज़ आती है? ई की तरह। और पेश को ऊ के जैसे, ठीक। लेकिन इनको सिर्फ एक हरकत के बराबर इसको लंबा करना चाहिए, एक काउंट तक इसको लंबा कर सकते हैं, वरना ये दूसरा हर्फ बन जाएगा। जैसे अभी स्क्रीन पे है ना, अ, ई, उ।
اگر الف کے ساتھ ہے، یا پھر با کے ساتھ با بی بو، اس کو با بی بو اگر پڑھیں گے نا تو پھر یہ مد لیٹر بن جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو شارٹ واؤلز ہیں نا بالکل اس کو شارٹ رکھنا چاہیے، ایک حرکت ہی اس کی مقدار ہونی چاہیے، اس کا کاؤنٹ صرف ایک حرکت کے برابر، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ پھر یہ ہے کہ یہ 3 بیسک حرکات ہیں، ان کے علاوہ جزم، سکون، تشدید وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شارٹ واؤلز میں شمار نہیں ہوتے۔ شارٹ واؤلز میں صرف یہ 3 ہی ہے، زبر، زیر اور پیش، اور ان کی مقدار کتنی ہے؟ ایک کاؤنٹ۔ تو اس کو آپ نے زیادہ لمبا کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک۔ تو عربی میں شارٹ واؤلز کے علاوہ کون سے واؤلز ہیں؟ لانگ واؤلز ہیں نا، اور لانگ واؤلز بیسکلی مد لیٹرز ہیں، مدیہ حروف، اور یہ 3 ہیں، الف مد، واو مد اور یا مد، اور بیسکلی یہ شارٹ واؤلز کا ہی ایکسٹینشن ہے۔ اگر ہم شارٹ واؤلز کی مقدار کتنی ہے، کاؤنٹ کتنا ہے؟ ایک کاؤنٹ ہے نا، بس 1 کاؤنٹ کے برابر آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ لیکن اگر شارٹ واؤلز کو آپ 2 کاؤنٹس کے برابر لمبا کر دیں تو پھر وہ مد لیٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ زبر اگر ہے آپ کے پاس اور آپ اس کو 1 کاؤنٹ کے بجائے 2 کاؤنٹ لمبا کر دیں، کی جگہ کر دیں گے نا، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ الف ساکن اس کے آگے لگ جائے گا اور پھر یہ الف مد بن جائے گی۔ اسی طرح سے واو جو ہے، واو مد، یہ پیش سے بنتا ہے۔ پیش کو اگر آپ 2 کاؤنٹس کے برابر لمبا کریں، او کی جگہ او پڑھیں گے تو پھر اس کے آگے واو ساکن لگ کے وہ واو مد لانگ واول بن جائے گا۔ اور اسی طرح یا کے ساتھ بھی ہے، زیر کے ساتھ اگر آپ زیر کو 1 حرکت کی جگہ 2 حرکات کے برابر لمبا کریں گے، ای کی جگہ ای پڑھیں گے تو پھر اس کے آگے بھی یا ساکن لگ کر یا مد وجود میں آ جائے گا۔ جی ابھی اسکرین پر آپ کو شارٹ واؤلز اور لانگ واؤلز دونوں کو ہی کمپیئر کیا گیا ہے۔ جیسے ابھی اگر ہمارے پاس حرف ہے با اور اس پر صرف شارٹ واؤل زبر ہو تو پھر اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ با زبر با، بس اتنا ہی، با زبر با۔ لیکن اگر اس کو الف لگا دیں آپ تھوڑا سا لمبا کر کے زبر کو، با الف زبر با بن جائے گا، جو کہ مد لیٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ لانگ واؤل ہو گیا۔ شارٹ واؤل با زیر بی اور با یا زیر بی، یہ لانگ واؤل ہے۔ با پیش بو، اور اگر اس کو واو ساکن اگر لگا دیں پیش کو لمبا کر کے تو پھر با واو پیش بو۔ تو یہ ساؤنڈ میں بھی فرق ہے اور یہ بہت ہی محتاط ہو کر پڑھنا چاہیے۔ باقی کے حروف کے ساتھ بھی یہی ہے، تا تو تی، تو یہ تھوڑا سا لمبا کر کے elongate کر کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ مد لیٹرز بن جاتے ہیں، اور یہ مد لیٹرز ہی اصل میں لانگ واؤلز ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیں۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں الفابیٹس کی بنا پر حروف کی تقسیم۔ ہم نے کانسوننٹس کو کور کیا، لانگ واؤلز اور شارٹ واؤلز کو بھی کور کر لیا ہے۔ ابھی جانیں گے کہ سن لیٹرز اور مون لیٹرز کیا ہیں، اور اس کو عربی میں نا شمسی اور قمری حروف کہا جاتا ہے۔ تو اس عربی حروف کو شمسی اور قمری حروف میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی سن لیٹرز اور مون لیٹرز کے بنا پر۔ اور یہ کس طرح سے تقسیم بنتی ہے؟ یہ لام تعریف یا الف لام کی وجہ سے تقسیم بنتی ہے۔ اگر کسی بھی حرف سے پہلے لام تعریف لگا دیں، لام تعریف کیا ہے؟ الف لام، ال کو لگانا، اور ہم لام کو اس میں پڑھیں گے تو وہ حرف قمری حرف ہوگا، مون لیٹر ہوگا۔ مثلا قاف سے پہلے اگر الف لام ہو تو لام کو پڑھا جائے گا، جیسے کہ القمر، القصوى، القدر، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی حرف سے پہلے لام الف ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، لام کو ڈراپ کر دیں گے اگر ہم تو، اور یہ کیوں ڈراپ ہوگا؟ کیونکہ لام اگلے والے حرف کے ساتھ مل جائے گا نا، مرج ہو جائے گا، تو وہ شمسی حرف ہوتا ہے۔ مثلا اگر شین کے ساتھ کوئی بھی لفظ ہو اور اس کے آگے ہم ال لگائیں گے تو لام ڈراپ ہو جائے گا، اور اس کو پروناؤنس کس طرح سے کریں گے ہم؟ شمس اگر حرف ہے، لفظ ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم الشمس اس طرح سے پڑھیں گے، اس کو الشمس نہیں پڑھا جائے گا، لام کو ڈراپ کیا جائے گا اور لام کو اگلے حرف میں مرج کیا جائے گا۔ تو یہ ہوئے شمسی اور قمری حروف۔ تو اس کی تھوڑی سی مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ایگزامپلس کو دیکھنے سے پہلے میں تھوڑا سا قمری اور شمسی حروف کی وضاحت مزید کر دوں۔
تو یہ بات یہ ہے کہ عربی میں 14 حروف جو ہیں وہ قمری ہے اور 14 حروف شمسی ہیں۔ قمری حروف کو پہچاننے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے ایک شارٹ فارم پڑھایا جاتا ہے عربی مدارس میں، اور وہ ہے ابغ حجک و خف عقیمہ۔ ابغ حجک و خف عقیمہ، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اردو بولنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے نا یاد کرنا، تو اردو بولنے والوں کے لیے بھی ایک فریز بتایا جاتا ہے، اور وہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے۔ حق کا خوف عجب غم ہے۔ اور جتنے بھی اس میں حروف بنتے ہیں نا، تو یہ سارے حروف 14 حروف ہیں، یہ سارے قمری ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ ح، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ ٹھیک ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ تو اس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو قمری حروف جو ہیں وہ یاد رہ جائیں گے۔ شمسی کے لیے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی، ان کے علاوہ سارے کچھ شمسی ہوتے ہیں۔ تو ایک فریز آپ یہ یاد رکھ لیں کہ حق کا خوف عجب غم ہے، جتنے بھی اس میں حروف بنتے ہیں وہ قمری ہیں، باقی سارے شمسی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ ایگزامپلس پڑھ لیں گے تو یہ کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں پہلے قمری حروف کے ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ قمری حروف یہ والے ہیں، 14 ہیں سارے۔ الف، با، غین، ابغ، حجک، وقف، عقیمہ، ہاں سارے 14 ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ قمری حروف میں جب لام تعریف اس کے آگے لگ جائے، اس سے پہلے آ جائے، لام تعریف کیا ہے؟ الف لام۔ الف لام اگر لگا ہو ان حروف سے پہلے تو پھر لام کو پڑھا جائے گا، ڈراپ نہیں ہوگا۔ تو ابھی ان کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ الف کے ساتھ هو الاول، الاول، تو لام پروناؤنس ہو رہا ہے نا، تو یہ قمری حرف ہے۔ والآخر، آخر، والآخر، تو لام یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ قمری حرف ہے۔ اسی طرح الباری، وربک الغنی، الغنی، الحمید، الجبار، اور یہ کس کے نام ہے؟ یہ سارے اللہ کے نام ہیں نا، تو پورے ہی اللہ کے نام ہے، سوائے آخر کے 3 جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں کاف کے ساتھ الکریم، اس کو اکریم نہیں پڑھیں گے، اک نہیں ہوگا، لام ڈراپ نہیں ہوگا، لام کو پڑھا جائے گا، تو یہ سارے قمری حروف ہیں۔ الوکیل، الخبیر، الفتاح، العزیز، العلیم، القادر، الیمین، المؤمن، الہدی۔ ٹھیک ہے، تو قمری حرف میں یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر لام لکھا ہو، الف لام ہو، تو پھر لام کو پڑھا جائے گا، ڈراپ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی شمسی حروف کے ایگزامپلس کو دیکھ رہے ہیں، اور کتنے نظر آ رہے ہیں آپ کو لیٹرز اسکرین پر؟ 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 ہیں۔ 14 حروف ہیں جو شمسی ہیں، اور شمسی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آگے نا کسی بھی لفظ کے آگے لام تعریف لکھا ہوگا، الف لام، لیکن اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ڈراپ کر کے آگے والے حرف کے ساتھ مرج کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شمسی حروف کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لام تعریف کے بعد جو بھی حرف ہوگا نا، اس کے اوپر تشدید بنی ہوگی، اس کے اوپر شدہ ہوگا۔ تو پہلا حرف جو ہے، لفظ ہمارے پاس تو ہے حرف، اور لفظ جو ہے الطیباتی ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ لام کو نہیں پڑھیں گے، الطیبات، اس طرح سے الطیبات۔ پھر سا ہے الثواب، الصابرین، الرحمن، الرحیم، التائبون، الضعفاء، الذکر، النعیم، الدعاء، السکینہ، الظہیرہ، الزاہدین، الشاہدین، اللطیف۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ شمسی حروف میں یہ ہے کہ لام کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کے آگے جو بھی حرف ہوگا، اس کے شمسی حرف اس کے ساتھ لام کو مرج کر دیا جائے گا، لام پروناؤنس نہیں ہوگا، اور جو حرف ہوگا لام تعریف کے بعد اس کے اوپر تشدید بنی ہوگی۔ تو یہ انڈیکیشن ہے، یہ سائن ہے، یہ سمبل ہے
شمسی حرف کا. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم عربی حروف کو صفات کی بنا پر تقسیم دیکھیں گے. کلاسیفیکیشن آف عربک لیٹرز بیسڈ آن کیریکٹرسٹکس، اور یہ بھی ہم 4 صفات جو ہیں وہ پڑھیں گے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان 4 کے علاوہ اور بھی ہیں صفات جو کہ اس لیسن میں یہاں پر اس لیول پر ہم نہیں انکلوڈ کریں گے. تو یہ 4 کافی ہیں بالکل بیسک تجوید کے لیے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے. تو اس میں کیا ہے کہ ہیوی لیٹرز ہیں، پھر قلقلہ لیٹرز، غنہ لیٹرز اور لین لیٹرز. پہلے ہیوی لیٹرز کو دیکھتے ہیں. عربی میں 7 حروف 7 لیٹرز ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ ہیں خ صدقت خذ. کیا ہوا، مشکل ہو گئی؟ چلو، تو یہ تو عربی مدارس میں نا اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو انڈیویجولی یاد رکھیں. خا ہے، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا. لیکن اس کو اگر آپ کنٹینیوٹی میں عربک الفابیٹس کے حساب سے آپ یاد رکھنا چاہیں تو کنٹینیوسلی صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 ہو گئے. پھر قاف ہے، پھر غین، خا، جو کہ ہم نے حروف حلقی میں پڑھا تھا نا. تو اس طرح سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. اور ہمیشہ موٹا پڑھا جانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ان پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر، زیر، پیش، سکون، تشدید، کچھ بھی لگا ہو، تو ان کے ساتھ تو یہ ہے نا ہمیشہ موٹے ہی ادا کیے جائیں گے. لیکن ان 7 حروف کے علاوہ کچھ اور حروف ہیں جیسے لام اور را ہے، جن کو کچھ سچویشنز میں موٹا اور کچھ میں باریک پڑھا جاتا ہے. تو ان کی تفصیلات جو ہیں ہم نے لام اور را کے مخارج والے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. تو اگر آپ کو اس کو چاہیے دوبارہ تو پھر اس لیسن کو دیکھ لیجئے. ابھی فی الحال ہم انہی پر فوکس رکھتے ہیں اپنا. ہیوی لیٹرز جو ہیں وہ 7 ہیں، 7 ان نمبر. اینڈ اس میں یہ ہے کہ الف بھی ہے نا، الف بھی باریک حرف ہے، لیکن اگر الف ان 7 حروف کے بعد آتا ہے تو پھر وہ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. اور جتنے بھی ایگزامپلز یہاں پر میرے پاس ہیں تو وہ سارے ہی الف کے ساتھ ہیں. تو دیکھیں، خالدین، الصابرین، ولدالین، غیر المغضوب. پھر ہے طا کے ساتھ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى وَالْقَائِمِينَ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے، تو یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں عربی زبان میں. یہ تو قرآن کی ایگزامپلس ہیں، ہیوی لیٹرز کی ایگزامپلس ان دا قرآن. ٹھیک ہے. پھر عربی میں قلقلہ نام کی ایک صفت ہے. تو اس صفات کی بنا پر 5 حروف ہمیں ملتے ہیں، اور وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قطب جدن کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، یاد کرائے جاتے ہیں. تو یہ 5 کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال، قطب جد. ٹھیک ہے. اب قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز کو باؤنس کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان 5 حروف کے اوپر سکون لگ جاتی ہے نا، جب یہ 5 حروف ساکن ہو کر آتے ہیں تو ان پر جزم یا سکون اگر ہو تو قطب جد کو باؤنس کر کے ادا کیا جاتا ہے. اب ایگزامپلس دیکھیں اور سنیں کہ کس طرح سے. پہلا لفظ ہے اقوام. تو اس کو پکڑنا نہیں ہے زبان کو، آپ نے تھوڑا سا اس کو باؤنس کرنا ہے قاف کو، کیونکہ قاف قلقلہ والا حروف ہے نا. تو یہ اقوام. شطرہ. اگلے لفظ میں کون سا ہے حرف قلقلہ والا؟ با ہے. سبحان. وجہک. جیم ہے قلقلہ کا، وجہک. پھر دال ہے جو قلقلہ والا حرف ہے، رددنا. اور اس میں دیکھیں 2 دال ہیں، پہلا والا دال جو ہے اس کے پر زبر ہے، تو اس کو ہم باؤنس نہیں کریں گے، صرف اس دال پر ہم قلقلہ کریں گے، باؤنس کریں گے آواز کو جس پر سکون بنی ہوئی ہو، ساکن دال کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال یہ حروف ہوں اور اس کے پر سکون ہو، جزم ہو، تو پھر اس پر قلقلہ ہوگا. اقوام، شط، صبح، وجہ، ردد. ٹھیک. تو ان کے علاوہ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ ان کے علاوہ قلقلہ صرف ان 5 حروف کے ساتھ ہوگا. ان کے علاوہ کسی بھی حرف کے ساتھ قلقلہ نہیں کرنا. جیسے کہ تا اگر ہو تو ات،
اس، اک، اخ، ار، اش، ٹھیک ہے، از. تو یہ بہت پرابلم ہوتی ہے اگر آپ اس کو اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے اس رول کو. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ رول پتہ نہیں ہوتا تو پھر ہر حرف کے ساتھ جہاں پر بھی آپ چاہیں تو آپ قلقلہ کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. قلقلہ، باؤنسنگ آف دا ساؤنڈ، صرف ان 5 حروف کے ساتھ ہی ہے، اور اس میں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ 5 حروف ساکن ہوں. ٹھیک ہے. اگلی صفات ہے غنہ کی، اور اس کو ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. غنہ جو ہے جو خیشوم سے نکلتا ہے، اور اس کے ساتھ صرف 2 حروف جڑے ہوئے ہیں. یعنی غنہ کی آواز نون اور میم کے ساتھ ہی آتی ہے. ان 2 حروف کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی غنہ نہیں ہوتا. تو صرف نون اور میم کے ساتھ کس طرح سے ان، ان، یا ام، ام. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی غنہ ہم کریں گے. کسی دوسرے حرف کے ساتھ آپ نے غنہ، نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا آپ اس آواز کو. میں آپ کو تھوڑا سا جب دوبارہ نورانی قاعدہ والا پیج کریں گے نا، تو اس میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے غنہ ہو جاتا ہے. دوسرے واو کے ساتھ خاص طور پر لوگ کر دیتے ہیں غنہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. غنہ صرف 2 حروف کے ساتھ ہے. وہ کون سے؟ نون اور میم. بس اس کو یاد. اگلی صفت ہے لین کی. یہ بھی صفات میں ہی پڑھا جاتا ہے. عربی میں 2 لین لیٹرز ہیں، یا لین اور واو لین. جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین، اور واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین کہا جاتا ہے. یا لین اور واو لین کی ایک خاص پروننسیشن ہوتی ہے. یا لین کی آواز ای کی ہوتی ہے، اور واو لین کی آواز او. ٹھیک ہے، تو ایگزامپلس تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس میں. یہ ہیں کچھ یالین کے ایگزامپلز. یالین کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم رائٹ ٹو لیفٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر یا ساکن جو ہے بعد میں آئے گا، تو آپ کو کلک نہیں ہوگا نا. تو پھر اس کو اس طرح سے یاد رکھیں کہ زبر کے بعد اگر یا ساکن ہے تو پھر یہ یالین کی ایگزامپل ہے. ابھی ہم حرف بہ حرف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پورا لفظ پڑھتے ہیں. قو، رئی، شن. رئی جو ہے نا یہ یا لین ہے. را کے اوپر دیکھیں زبر ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ امیڈیٹلی یا ساکن. تو یہ یا لین کی ایگزامپل ہے. تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ قریشن. آگے فویلن، فویلن. کیف، کیف. طیرن. عین، عینینی. یہاں پر 2 آ گئے، عینی. ٹھیک ہے، اے نے نی اس طرح سے نہیں پڑھنا، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح سے بھی پروناؤنس کرتے ہیں لین لیٹر کو. اے نے نی اس طرح سے نہیں، پورا یا کے ساتھ آپ نے بالکل اس کو سٹریس کر کے پڑھنا ہے. عینینی. رویدن. ارائیت، ارائیت. اس طرح سے نہیں، یہ غلط ہوگا. ارائیت، ارائیت. خیرو، خیر. اس میں بھی کیونکہ اردو میں ہم اس طرح سے بولتے ہیں نا، خیر، خیر ہے، تو نہیں، خیرو. علینا. یا لیتنی شیئن. ہدیناہ. خیرن. علیہ. شفتینی. شیئن. بمسیطر. لیلتی. کیدن. اور اس میں یہ ہے کہ جو ہیوی لیٹرز ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. جیسے بھی مسیطر ہے تو اس کو سین اور تا نہیں پڑھنا، صاد اور تو ہے تو اس کو ہیوی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ ہیوی لیٹرز میں ابھی ہم نے پڑھا تھا نا. تو اس کو بھی ہیوی لائٹ لیٹرز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بمسیطرن. ٹھیک ہے، اور ہیوی لیٹرز کا میں بولتی چلوں ابھی آپ کو کہ ان 7 حروف کے علاوہ باقی سارے جو حروف ہوتے ہیں نا وہ لائٹ ہوتے ہیں، تو اس کو موٹا نہیں ادا کرنا. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے ہمارے پاس واو لین کی ایگزامپلس. واو لین کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے فتحہ، لیکن اگر آپ اس کو زبر کے بعد واو ساکن یاد رکھیں نا تو پھر آپ کو جلدی سے وہ کلک ہوگا کہ یہاں پر واو لین کی ایگزامپل آ رہی ہے. تو یہاں پر بھی اس کو سٹریس کر کے پڑھنا چاہیے. اوہنا. توبتن. توبہ ہم بول دیتے اردو میں توبہ، تو یہ تو نہیں،
تو توبتن، حولہ، یہ بھی ہال بولتے ہیں اردو میں، تو عربی میں اس کو کچھ مزید سٹریس کر کے آپ نے پڑھنا ہے، حولہ، خوفن، خوف، یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اردو میں، خوف، تو یہ اور تھوڑا سا اس کو سٹریس لگائیں اس پر، خوفن، روحن، زوجن، سوف، غورن، فوت، یا قومی، قوم، یہ بھی ہم یوز کرتے ہیں اردو میں، قوم، اس کی قوم نہیں، یہاں پر عربی میں تھوڑا سا سٹریس لگائیں، یا قومی، کوثر، لومت، موتہا، نوم، حونن، یوم، یہ بھی یوز ہوتا ہے اردو میں، یوم عرفہ، تو اس میں یوم، یرونہا، یومئذ، اوتادا، عفونا، صوت، قول، لوح، صوما، ٹھیک ہے، ہیوی اور لائٹ لیٹرز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور سٹریس کر کے پڑھیں، جیسے ہم اردو میں ان الفاظ کو پروناؤنس کرتے ہیں اس طرح سے عربی میں نہیں، کم از کم قرآن پڑھتے وقت آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اردو کی طرح ساؤنڈ نہ کریں، عربز جس طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عربز کا تو چھوڑیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا اسی طرح سے ہم نے بھی پڑھنا ہے، تو یہ کچھ صفات تھے اور کچھ باتیں تھیں جو الفابیٹس کے لحاظ سے اور صفات کے لحاظ سے حروف کے ساتھ خاص ہیں اور تلاوت میں ان کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، ورنہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا، ہیوی یا موٹے حروف قلقلہ، غنہ اور لین جو ہیں ان کا آپ اپلائی کریں گے نا تو پھر آپ کی تلاوت اچھی ہو جائے گی، اور ان کے علاوہ مزید کچھ صفات ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو الفابیٹس کے لحاظ سے جو تقسیم تھی تو ان میں یہ تھا کہ کانسننٹس ہیں سارے حروف، اور واولس میں شارٹ واولس اور لانگ واولس ہیں، شارٹ واولس کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کرنا اور لانگ واولس کو 2 حرکات کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے سن اور مون لیٹرز یعنی شمسی اور قمری حروف کو دیکھا جس میں لام تعریف کا رول اپلائی کرنا ہوتا ہے، کہاں پر لام کو پڑھنا ہے اور کہاں پر اس کو ڈراپ کر کے مرج کر کے پڑھنا ہے، تو امید ہے سمجھ گئے ہوں گے یہ سارا کچھ، اللہ تعالیٰ سیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اللہم آمین۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملتے ہیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کا جو ہم نے پیج شروع کیا تھا نا وہاں سے ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے، تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔